आदाब अर्ज़ है। नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन आज दिल दुखा हुआ है। वजह सदर ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब है और अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में एक और वजह भी है, उस पर बात करेंगे। फिर उसके साथ साथ आपको आज पाकिस्तान में होने वाली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में आगाह करेंगे, उनके ऊपर कुछ बात करेंगे, कुछ अपना तजिया भी देंगे। एक दिन पहले आ जाते हैं अमेरिका बहादुर की जानिब और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब। एक तो अमेरिका बहादुर ने ये किया कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो सदर हैं महमूद अब्बास, उनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अच्छा, हमास का तो आपको हमास के साथ तो चले आपकी दुश्मनी है और उसको आप दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम करार दे रहे हैं। एक ज़माने में अलकायदा को भी देते थे। फिर आपने बनवाई अलकायदा के मुकाबले में वो जो शाम में एक तंजीम बनवाई थी ISIS, और फिर उसके अबू बकर को आपने दहशतगर्द करार दिया और फिर उसको ला के शाम का सदर बनवा दिया। ये आपका प्रैक्टिकल रोल है। फिर आपका स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो ये तस्लीम करता है कि वो पाकिस्तान में एक मौलाना साहब को लाहौर में जो है ना वो $40,000 वो देते थे अपने खिलाफ रैली निकालने के। ये आपका किरदार है और आप दुनिया पर बात करने चले हैं। आपने अफ़गानिस्तान में आपने बल्कि पहले आप रूस के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में आए, वो समझ में आता था कि अच्छा ठीक है, रूस के साथ आपकी जंग है, रूस अफ़गानिस्तान जो है वो इत्तेहादी हो गए, उनका वायदा हो गया। मैं उस वक्त भी उसे हालांकि मैं पहले स्कूल में था, फिर कॉलेज में आ गया, उसके बाद यूनिवर्सिटी में आया, लॉ भी किया। इस दरमियान में ये जंग जारी थी और मेरा उस वक्त बिल्कुल नौजवान था। जवानी में आपकी सोच ज़रा मुख्तलिफ होती है, लेकिन मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन उस वक्त भी यही था कि ये जहाद अफ़गानिस्तान नहीं है, ये मफादात की जंग है। बाद साबित भी हुआ। फिर आपने ये किया कि आपने इराक़ पर अटैक किया, एक नहीं 2 बार। आपने इराक़ को हॉक्स कॉल्स दी, कुवैत और इराक़ का फंडा हुआ और आप बीच में कूद पड़े और आपने हमें ये बताया कि जनाब वो तो इराक़ जो है वो केमिकल हथियार बना रहा है, केमिकल बम बना रहा है। अच्छा जी, ठीक है जनाब, आप इराक़ तबाह हो गया, सद्दाम हुसैन उस वक्त बच गया। फिर आपने दोबारा उस पर अटैक किया, तो फिर सद्दाम हुसैन को मार दिया और हमें ये बताया कि इराक़ में दोबारा हमले में आपने फिर ये बताया कि पहला तो आपने कुवैत की वो ली ना, एक यूँ समझिए कि बहाने से हमला किया। फिर उसके बाद आपने डायरेक्ट हमला किया, सद्दाम हुसैन को मार दिया। जनाब ये बड़ा मुजरिम है और दुनिया को तबाही के दाने पर ला रहा है और कीमियाई हथियार बना रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? पता ये चला कि अमेरिकी कंपनियां तशरीफ़ ले आई हैं और वो इराक़ी तेल पर काबिज़ हो गई हैं और इराक़ आज भी उसकी शिकायत करता है। फिर आपने लीबिया के कर्नल मोहम्मद क़ज़ाफ़ी को निशाना बना लिया और कर्नल क़ज़ाफ़ी को आपने ख़त्म कर दिया। लीबिया आज भी अपने ज़ख्म चाट रहा है और अपने पैरों पर भी खड़ा होने का नहीं सोच पा रहा। लीबिया की जो खुशहाली थी वो तो ख़त्म हो गई। और फिर पता ये चला बाद कि लीबिया में और तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तेल के ज़ख़ायर भी उनके होंगे, लेकिन लीबिया में ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो अमेरिकी कंपनियों का बड़ा काम आता है। अमेरिकी कंपनियां वहाँ से पानी निकाल कर बेचती हैं, ये कमाल है। फिर अब आपने हम पहले फिर हमास का हवा खड़ा किया। एक ज़माने में कुछ अमेरिकन ये दावा किया करते थे कि हमास भी हमारी ही बनाई हुई तंजीम है, क्योंकि जो यासिर अरफ़ात थे वो पॉलिटिकल जो है वो किया करते थे कैंपेन, और उस पॉलिटिकल कैंपेन की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा में भी उनकी नुमाइंदगी थी। उनको नॉन अलाइन्ड मूवमेंट भी मरकज़ी रहनुमा का दर्जा देती थी। दुनिया का और बहुत सारे लोग उनको एक रिस्पेक्ट देते थे, PLO के रोल को तस्लीम करते थे और यह अमेरिका को कबूल नहीं था। और फिर आप जो है वो फिर इसलिए आपने हमास बनवा दी और PLO को कमज़ोर कर दिया। फिर आप दोबारा अफ़गानिस्तान में आ गए और अलकायदा जिसके कायद को ख़ुद अमेरिका बहादुर यहाँ लेकर आए थे सऊदी अरेबिया से, उसामा बिन लादेन को, एमन ज़वाहिरी को भी इम्पोर्ट किया गया था। और ये सारी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। तालिबान आप ही ने पैदा किए। पाकिस्तान नसीरुल्लाह बाबर साहब जो है वो उसमें इस्तेमाल हुए कह लें, या हुकूमतों के अपने मसाइल होते हैं। लेकिन बहरहाल दुनिया में जिस जगह भी तबाही फैली, आप उसमें मरकज़ी किरदार रहे। आपने लाखों लोग मरवाए, आपने लाखों लोगों को
آزاد سے بھی محروم کر دیا، زخمی کر دیا، تباہ کر دیا لاکھوں خاندان۔ اس سے پہلے آپ ویتنام گئے تھے، پھر ویتنام سے آپ کو بھاگنا پڑا، ہو چی من نے آپ کے خلاف ایک یادگار جو ہے وہ کی مہم چلائی اور آپ کا مقابلہ کیا، آپ کو وہاں سے بھاگنا پڑا تھا۔ تو آپ کا تو یہ رول رہا ہے دنیا میں انسانیت کے خلاف، جو رول ہے وہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو امریکہ اس میں صف اول میں نظر آتا ہے یہ رول پلے کرنے میں۔ اور پھر اب آپ کی پالیسیاں بدل جاتی ہیں، تو پالیسی بدل جاتی ہے تو شام میں آپ لا کر بٹھا دیتے ہیں اس آدمی کو جس کو آپ ان کے ٹونی بلیئر کے ذریعے آپ وہ تنظیم بنواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرتے ہیں، اور پھر اس کو دہشت گردی کی لسٹ سے بھی نکال دیتے ہیں اور وہ صدر بنوا دیتے ہیں۔ یہ آپ کا رول ہے۔ لیکن پچھلے عرصے سے آپ 2 سال ہو گئے ہیں، حماس نے تو ایک حملہ کیا تھا نا، تو آپ حماس کی پوری قیادت مار دیتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے اسرائیل نے آپ کی مدد سے مارا، ان کی وہ جو حزب اللہ کی پوری قیادت ہی ایک طرح سے ختم کر دی۔ آپ نے حماس کی بھی آدھی قیادت اڑا دی، آپ نے ایران کو بھی تباہ کیا، اسرائیل کے ذریعے بھی ایران پر حملہ کرایا، اس میں ایران بھی تباہ ہوا، اس کی قیادت ماری گئی، لیکن ایران نے ریزیلینس کا مظاہرہ کیا اور آپ اسرائیل کو ناکوں چنے چلوا دیے۔ غزہ میں تو آپ معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں نا، 6 مہینے کا بچہ، 2 مہینے کا بچہ آپ مار رہے ہیں، 2 سال کے 3 سال کے بچے کا آپ دودھ چھین رہے ہیں، 5 سال کے بچے کی غذا چھین رہے ہیں، اسرائیلی فوجی چھین رہے ہیں، آپ کی آشیرواد حاصل ہے۔ آج آپ فرماتے ہیں کہ جی وہ دنیا کو، یورپ کو شرم آنی چاہیے، نیٹو ممالک بھی تیل اور گیس خرید رہے ہیں روس سے۔ کیا روس کے جرائم اتنے بڑے ہیں؟ شاید نہیں۔ غزہ میں جو اسرائیل کے جرائم ہیں وہ اس کی مثال تو وہ ہے، آپ کے ہاں اپنی اداکارہ ہیں نا، وہ جن کو آپ بھی اکیڈمی ایوارڈ ملا، اور انہوں نے کہا کہ بطور جو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ فلسطینی ریاست قائم ہو، اور اس کو امریکہ میں دھمکیاں مل رہی ہیں۔ یہ اس کردار کو روکنے کی ضرورت ہے، اور امریکہ روک سکتا ہے، لیکن امریکہ نہیں روک رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی لفاظی ہے، آپ بہت اچھے آدمی ہوں گے، آپ نے دنیا میں 7 جنگیں رکوائی ہیں، ان جنگوں کو رکوانے کے لیے دنیا نے آپ کے کردار کو تسلیم کیا، پاکستان بھی اس میں شامل ہے، اور اچھا کیا کہ آپ نے جنگیں رکوائی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آپ غزہ میں لوگوں کو مروا رہے ہیں، اور وہ مقتل کو تفریح گاہ بنانا چاہتے ہیں، آپ دنیا کی سب سے بڑی تفریح گاہ بنانا چاہتے ہیں، وہ پرابلم ہے۔ تو بہرحال اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی دنیا اب چونکہ مجتمع ہو رہی ہے، اکٹھی ہو رہی ہے، تو اسلامی دنیا اس کا مجھے یقین ہے کہ بھرپور جواب دے گی، اور سعودی پاکستان پیکٹ جو ہے، ڈیفنس پیکٹ، وہ جب ایکسپینڈ ہوگا تو وہ پھر بیلنس آف پاور کریٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین عوامی اسمبلی کی جانب۔ آج ایک بالکل فضول شو لگایا، منگل کے دن علیمہ خان صاحبہ آتی ہیں ملاقات کرنے کے لیے، پھر وہ ایک سارا دن ایک ایکٹیویٹی چلتی ہے، وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی، آپ اس پر تنقید کریں، اس کے حق میں بات کریں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ گزشتہ روز علیمہ خان صاحبہ کی اس موقع پر آمد، چونکہ وہ یہ انہی کا شو ہوتا ہے، تو عالیہ حمزہ صاحبہ جو خود سزائے یافتہ ہیں 9 مئی کے کیسز میں، انہوں نے کہہ دیا کہ جی پنجاب اسمبلی کے ارکان آ کر اسمبلی لگائیں گے، یہاں 3 MP آئے ٹوٹل، اور ان میں 2 یا 3 MP خیبر پختونخوا سے آئے۔ شاہد خٹک MNA دکھائی دیے، ایک MNA مجھے فیاض سجدہ دکھائی دیے علی پور سے، اور چند سگنیفیکنٹ رہنما، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی آئے وہاں، انہوں نے بھی ایک لمبی چوڑی تقریر کی، لیکن یہ اس کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ جو آپ نے عوامی اسمبلی لگانی تھی، عوامی اسمبلی میں جس قسم کی گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو آپ کیا نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے نا، وہ پارٹی اپوزیشن کے طور پر کمزور ہے، پارٹی کی اپوزیشن کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور اس بات کو سب لوگوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا ہے، صحافی بھی محسوس کرتے ہیں۔ صحافی کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے، اور پھر لوگ ٹھیک کریں نہ کریں وہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ تو صحافی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ PTI کا بطور اپوزیشن کردار جو ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے، اور کوئی اس کا جواب بھی نہیں دے رہا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا، علیمہ خان صاحبہ تشریف لائیں، طیب بلوچ کو دیکھ کے پھر وہ بگڑ گئیں۔ انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کو کہا، اور ایک بار تو میں وہاں کھڑا ہوا تھا تو اپنے کانوں سے سنا، اور 2 بار مجھے PTI کے لوگوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا جی یہ طیب بلوچ پھر یہاں ہے۔ انہوں نے ایک موقع پر یہ کہا کہ یہ یہاں کیوں ہے، پھر انہوں نے یہ بھی کہا
اپنے پارٹی ورکرز کو کہ اس کا بندوبست آپ کریں گے یا میں کروں. یعنی یہ دھمکی ہے. یہ پارٹی کی سطح پر قائدین ہیں آج کل. عمران خان تو نہیں ہے تو علیمہ خان ہی قائد ہے نا آج کل. تو ان کی جانب سے پارٹی کو یہ کہا جا رہا ہے، اشتعال دلایا جا رہا ہے کہ وہ صحافیوں پر حملے کریں. طیب بلوچ ایک صحافی ہے، اور اگر آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے تو آپ پیش کریں. ایویڈنس آپ پیش کرتے نہیں ہیں. الزام تو لگا دینا. میں بھی الزام لگا سکتا ہوں. مشال یوسفزئی نے الزام لگایا علیمہ خان صاحبہ پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشال یوسفزئی اور بشرا بی بی کا پورا گروپ جو ہے وہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ سمجھتا ہے. تو کیا کیا جائے؟ اب ان کو مارا جائے؟ لیکن آپ نے اپنے لوگوں کو یہ اشتعال دلایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس وقت بہت سارے صحافیوں کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے. تو یہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ علیمہ خان صاحبہ کو یہ سوچنا چاہیے. میں مشہور ہوں. مجھے جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے مارا تھا تو علیمہ خان صاحبہ مجھ سے ملتی ہیں، آنکھ نہیں ملاتی. پہچانتے بھی سے بھی اگر آنکھ مل جائے تو پہچاننے سے گریز کرتی ہیں، آگے پیچھے پہچان لیتی ہیں. لیکن مجھ سے انہوں نے معذرت نہیں کی. مجھے بلا کر کہہ دیتی کہ جج صاحب معذرت. تو میں ٹھیک، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سارے کام کے پیچھے شامل ہیں. جو یہ تاثر ہے، میں الزام عائد نہیں کر رہا ہوں، میں ایک تاثر کی بات کر رہا ہوں. اور میرا یہ یقین ہے کہ ایسا ہی ہے. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پارٹی ساری بیچاری آتی ہے، سارے لوگ آتے ہیں. شاہد خان خٹک بہت مجھے اچھے لگتے ہیں. وہ کھلے عام بات کرتے ہیں اور پولیٹیکل بات کرتے ہیں. آج میں نے ان سے بھی کہا کہ سمجھائیں پارٹی کو. آج بھی کچھ طیب بلوچ کو لوگ مارنا چاہتے تھے تو ہم نے بچایا. تو یہ آپ یہ ایسی چیزیں جو ہے نا یہ نہ کریں تو بہتر ہے. اور عوامی اسمبلی ہے، وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، اس کو آپ لگائیں، وہ کوریج ہوگی. لیکن اگر عوامی اسمبلی لگانی ہے تو ایک تو وہ پارٹی میں کوہیجن اس میں دکھائی نہیں دی. آج کی عوامی اسمبلی میں لوگ آئے، تقریریں کی، دعا مانگی، چلے گئے. کیا ہوا اس سے؟ آپ نے ایک انسگنیفیکنٹ پولیٹیکل اسٹیپ آپ نے لیا. تو وہ کس کے فائدے میں یا کس کے نقصان میں؟ کیونکہ جو لوگ آئے انہوں نے اپنی تقریریں کی، اپنے تالی بجانے والے ساتھ لیے اور واپس چلے گئے. یہ ہوا آج. اور میرے ایک خط دوست ہیں ارشد ہاشمی، جب میں یہ گفتگو کرتا ہوں، کچھ تھوڑی سی تنقید کرتا ہوں، اور میرا مقصد وہ کمزور پہلو آپ کے سامنے لانا ہوتا ہے، تو وہ بھی مجھ پر بڑی تنقید کرتا ہے. لیکن میرا بچپن کا دوست ہے تو اس کی تنقید بھی سر آنکھوں پر، اور آپ بھی تنقید کرنا چاہیں تو سر آنکھوں پر. یہ ہم ہمیشہ سے یہی کرتے ہیں. میں پچھلے 37-38 سال سے یہی کر رہا ہوں. اور پیپلز پارٹی پر ہم نے بڑی تنقید کی، نون لیگ پر بہت کی. اتنی تنقید کی کہ نون لیگ والے سوال کا جواب نہیں دیتے تھے. پیپلز پارٹی کا رویہ ذرا جمہوری ہے، وہ ہماری تنقید برداشت کرتے ہیں. اے این پی پر بہت تنقید کی. محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ میں بڑی آرگومنٹ کرتا ہوں. وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ تو کبھی نہیں لڑتے، وہ کبھی مارنے کی دھمکیاں نہیں دیتے. تو ذرا اپنی اداؤں پر غور کیجئے. اب ذرا اے ٹی سی کا احوال آپ کو بتا دیتے ہیں. ایک تو یہ ہوا کہ آج 26 نومبر کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں کچھ ایویڈنس عدالت میں پیش کی گئی ہے، اور وہ ایویڈنس علیمہ خان صاحبہ کو بھی فراہم کر دی گئی ہے. تو اگلی سماعت میں اس پر اگلا فیصلہ ہوگا. لیکن اس کے بعد جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت تھی. عمران خان صاحب پہلے تو پیش ہوئے 11:30 بجے ویڈیو لنک پر. پھر اس کے بعد وہ آواز وغیرہ خراب تھی تو وہ واٹس ایپ پر آ گئے، اور انہوں نے اچانک بائیک آؤٹ کر دیا. پہلے وہ پیش ہوئے، پھر بائیک آؤٹ کر دیا. بائیک آؤٹ کیا تو پھر انہیں سمجھایا بجھایا لوگوں نے. ان کے وکلاء نے کہا ہم بات کرنا چاہتے ہیں عمران خان سے. اے ٹی سی میں تھے وکلاء، تو وکلاء نے بات کی. فیصل چودھری تھے اور دیگر وکلاء تھے. فیصل چودھری نہیں، دوسرے فیصل جو اے ٹی سی میں وکیل ہیں وہ بھی تھے، دیگر وکلاء بھی تھے. انہوں نے بات بھی کی. پھر عمران خان صاحب نے بائیک آؤٹ کر دیا. اس کے بعد دوبارہ انہیں بنا کر لایا گیا. وہ واٹس ایپ پر تھے. پھر کسی نہ کسی اس میں کہا کہ آواز نہیں آ رہی اور آواز خراب ہے اور تصویر خراب ہے، تو پھر پی ٹی آئی نے بائیک آؤٹ کیا. وکلاء نے بائیک آؤٹ کر دیا. اس کے بعد پھر سماعت ملتوی ہو گئی. اب دیکھتے ہیں اگلی سماعت پر وکلاء کیا کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے بطور جرنلسٹ، اور چونکہ میں عدالتیں کور کرتا رہا ہوں، پی ٹی آئی کی حکمت عملی یہ ہے کہ چونکہ یہ کیس بڑا اسٹرانگ ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں کو سزا ہو چکی ہے، تو اس کو لٹکایا جائے. یہ پی ٹی آئی جانے، عدالت جانے، لیکن جو ہم نے سمجھا وہ آپ کو بتا دیا. اب آ جاتے ہیں ناظرین آج کے آخری ایشو کی جانب. وہ آج ایک شہری ہیں شاہد یعقوب، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی. اس تناظر میں اب یہ بات بعد میں کریں گے، لیکن ذرا قانونی پوزیشن آپ کو بتا دیں. میں نے کچھ وکلاء سے بھی بات کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تعزیرات پاکستان ہیں بڑی واضح ہیں.
اس میں یہ ہے کہ آپ جیل سپرنٹینڈنٹ کو یہ درخواست دے سکتا ہے قیدی کہ میرے حقوق زوجیت مجھے پورے کرنے تو مجھے موقع دیا جائے، اجازت دی جائے، لیکن اس کے لیے جیل میں فیملی روم کا ہونا ضروری ہے۔ وہ جن جگہوں پر ہے وہاں ہو سکتا ہے پرووائڈ کی جاتی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر سپرنٹینڈنٹ اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر ڈپٹی کمشنر کو دی جاتی ہے درخواست۔ ڈپٹی کمشنر اگر نہ کرے تو پھر عدالت میں آخری راستہ ہوتا ہے، لیکن فیملی روم ضروری ہے۔ اب اڈیالہ جیل میں فیملی روم نہیں ہے، یہ بالکل تصدیق شدہ بات ہے۔ شاہد یعقوب صاحب کی جو درخواست ہے وہ یہ مجھے ایک مذاق سا لگا ہے، اس لیے کہ پاکستانی قوانین سب کو پتہ ہے، واضح ہیں۔ اب آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی پر حقوق زوجیت کے حوالے سے، تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے کہ عدالت نے متعلقہ فریقین سے وہ جواب تو طلب کر لیے ہیں، لیکن یہ شاہد یعقوب صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، اور یہ ہم سب کا سوچنے کی بھی بات ہے ویسے تو، کہ پاکستان میں ہزارہا قیدی ہیں جیلوں میں، صرف اڈیالہ جیل میں 7,500 قیدی ہیں، تو لاہور میں کیمپ جیل ہے، اور لاہور میں کوٹ لکھپت جیل ہے، ملتان میں 2 جیلیں ہیں، اور پھر حیدرآباد میں ہے، نارا میں ہے، کراچی میں ہے، لاہور میں، پشاور، کوئٹہ، ہر ڈسٹرکٹ میں جیل ہے۔ تو وہاں جو قیدی ہیں کیا ان کو یہ حقوق زوجیت مل رہے ہیں؟ اصل میں اس سوال کا فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہر قیدی جو ہے وہ ہینیس کرائم کا قیدی نہیں ہوتا۔ تو اگر چھوٹے موٹے جرائم کے قیدی ہیں تو ان کو حقوق زوجیت آپ کو دینے کی راہ بار کرنی چاہیے، قانون سازی کرنی چاہیے، یہ ایشو اٹھانا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ فورم ارریلیونٹ ہے، اس پر کیمپین بنائی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ خدا حافظ۔